अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि आमीन या रब्बल। हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद सामिन इकराम, आज इंशाल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 15 से क्लास रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को हमें सही मानों में समझने की, उस पर ईमान लाने की और अमल करने की तौफीक अता। सही मानों में यानी कुरान को कुरान की रूह से, कुरान को सही अहादीस से और उस तरह समझने जिस तरह नबी मुकर्रम ने समझाया और सहाबा ने समझा, ईमान लाया और अमल किया। उसी तरह जैसे सहाबा ने ईमान लाए हैं, अमल किए हैं, तदब्बुर किए हैं, गौर फिक्र किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी अंदाज में हमें भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम। और तुम्हारी औरतों में से यानी बीवी हो, बेटी हो या बहन, और तुम्हारी औरतों में से, तो ये ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? मर्द को दिया। और तुम्हारी औरतों में से जो भी बेहयाई का काम करे यानी बदकारी का काम करे, तो तुम उन पर अपने में से 4 मर्द गवाह ठहराओ। यानी उनके ऊपर इल्जाम लगाने से पहले या उस जुर्म को साबित करने से पहले या उनको सजा देने से पहले तुम्हें 4 गवाह इकट्ठे करने होंगे। और अगर 4 गवाह नहीं हुए तो बोलने का भी हक नहीं है। ये इस्लाम का कानून है। जब तक 4 गवाह नहीं होंगे, जब तक हद कायम नहीं हो, जब तक उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो। आयत को फिर से देखें। और तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करे, तो तुम उन पर अपने में से 4 मर्द गवाह ठहराओ। अपने में से यानी मोमिन। गवाह भी जो होते हैं वो भी शरीयत ने बताया कि गवाह बनने का हकदार कौन सा मर्द है, तो मोमिन मर्द जो होते हैं वो गवाह बनने के हकदार होते हैं। फिर अगर वो गवाही दें यानी वो मुशाहिद है, गवाह हैं, उन्होंने जो है अपने आंखों से देखा है, तो फिर अगर वो गवाही दे तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए। तो फिर उनका कफारा यह है कि ऐसी औरतों को घर से मत निकल, उनको घर में कैद करके रखो। और कब तक कैद करके रखो? यानी उम्र कैद की उनको सजा दे, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाले, या तो ये सजा रहेगी उनकी, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे चल करके उनकी सजा को तब्दील कर दे, यानी उनके कफारे को तब्दील कर दे। सजा से मुराद, इस्लाम में सजा से मुराद कफारा है कि वो गुनाह को दुनिया में धो दिया जाए, उसको खत्म कर। तो ये इब्तिदाई इस्लाम में ये कानून था। जब लोग नए नए इस्लाम के अंदर आते थे और नई नई रियासत कायम हुई थी मदीना के अंदर और इस्लामी शरीयत नाफिज हुई थी, तो इस्लामी शरीयत लागू हुई थी, तो उस वक्त में ये था कि कोई औरत अगर बदकारी करती है और 4 गवाह मिल जाते हैं या 4 लोग गवाही देते हैं और उसका जुर्म साबित हो जाता है, या वो औरत खुद अपना जुर्म कबूल कर ले, वो मर्द खुद अपना जुर्म कबूल कर ले, तो ऐसी औरतों को घर से निकलने की इजाज़त ख़त्म हो जाती थी, उम्र कैद उसको दे दी जाती थी, यहाँ तक कि वो मर जाए, कि अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाले। तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सूरह नूर नाजिल हुए तक ये हुक्म था, और सूरह नूर नाजिल होने के बाद कोड़े या रजम के हुक्म ने इसे मंसूख कर दिया। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 60। तो सूरह नूर जब नाजिल हुई तो सूरह नूर में इस हुक्म को मंसूख कर दिया ने बदल दिया। तो पहले ये हुक्म था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इस हुक्म को बदल दिया। क्यों? ये हमारी कमजोरी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो, अल्लाह का कानून पहले से तय है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानने वाला है कि ये सही होगा, लेकिन उस वक्त इंसान का मिजाज इसको कबूल करने लायक नहीं था। जैसे शराब, खम्र एक ही स्टेप में हराम नहीं हुई, धीरे धीरे हराम हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने धीरे धीरे करके इंसान को उस लेवल पे लेकर के आया, फिर उस चीज को उसके लिए हराम किया। जैसे आप देखते हैं मसाइल पहले नहीं थे, पहले सिर्फ अकायद, तो अकायद कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद मसाइल आए, और मसाइल में भी एकदम से कोई अहकाम नहीं आए, धीरे धीरे करके अहकाम आए। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एकदम से रजम का हुक्म नहीं दिया कि कोई अगर जिना, क्योंकि पहले तो ये बहुत आम चीज थी और इसको तो बल्कि फैशन समझा जाता था। जैसे आजकल भी हिंदुस्तान के अंदर कुछ कानून ऐसे बन गए हैं कि लोग अपनी मर्जी से, मर्द और औरत अगर वो बालिग हैं तो वो रह सकते हैं, उनके माँ बाप भी उनको नहीं रोक सकते, उनके धर्मगुरु भी उनको नहीं रोक सकते, उनके कोई भी उनको
کچھ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، ہے نا، یہاں تک کہ مرد بھی شادی کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، یہ بھی قانون کی اس کو حیثیت دے دی۔ استغفر، اس دور میں یہ اور زیادہ عام تھا اور فیشن تھا، تو ایک دم سے ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ منسوخ کیسے، جب اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے اور اللہ کا قانون ہے تو وہ تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں، یہ ہمارے لیے مشکل تھا، ہمارے لیبل کو، یعنی انسان کے لیبل کو وہاں تک لا کر کے پھر اللہ رب العزت کوئی احکام کو بدل دیتا ہے۔ پہلے کچھ احکام رہتے ہیں، پھر احکام بدل جاتے ہیں۔ تو یہ منسوخ آیت ہے، یعنی بدلی ہوئی ہے۔ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے، اور تم میں سے جو دو بے حیائی کا کام کرے تو ان کو ایذا دو، انہیں تکلیف پہنچاؤ، یعنی ان کو برا بھلا کہو اگر بے حیائی کا کام کرے۔ پھر اگر وہ توبہ کرے تو اپنے اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر دیں تو ان سے درگزر کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیچھے لگے رہو، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں اللہ رب العزت طرف تو ان کا پیچھے چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ جو دو لوگوں کے تعلق سے یہاں فرمایا گیا، اس میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور جو دو تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ حکم اسی طرح تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوڑے یا رجم کے سے منسوخ کر دیا، بدل دیا۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں، مجاہد کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے 3 بار قرآن کی تفسیر آپ سے سیکھی، یعنی 3 بار قرآن کو ختم کیا اور بہت بڑے مفسر ہیں۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان 2 مردوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جنسی تعلقات 2 مرد جب پورا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے نازل ہوئی، اور واللہ عالم۔ تو یہ 2 رائے ہیں اس آیت کے تعلق سے۔ ایک تو یہی کہ جو جنرل ہے، جو اوپر آئی ہے کہ مرد عورت سے اگر زنا کرتا ہے تو اس کو قید کر کے رکھا جائے گا، اور پھر سورہ نور نے اس کو بدل دیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 2 سے مراد مرد اگر زنا کرتے ہیں یا جنسی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا عورت جنسی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اچھا، یہ جنسی خواہش یہ کیسا جرم ہے؟ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ابو داؤد نے روایت کی ہے اور امام ترمذی اور نسائی وغیرہ نے بھی روایت کی ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہیں قوم لوط کا سا عمل کرتے ہوئے دیکھو، مطلب جنہیں وہ عمل کرتے ہوئے جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، یعنی ہم جنسی تعلقات کا بنانا، تو ایسے عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول یعنی کرنے والا یعنی دونوں کو قتل کر دو۔ تو یہ قتل کرنے کا یعنی اس کو معاشرے کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے جو جنسی خواہش مرد اور عورت پوری کر۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4462 4462۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا 1456، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اسے تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 61 پہ کر کے آئے۔ امام احمد نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ آپ پر اثر انداز ہوتی، آپ اس سے تکلیف محسوس فرماتے اور آپ کے چہرے اقدس کا رنگ تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن آپ پر وحی نازل فرمائی، اور جب وحی کی نزول کے وقت کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، یعنی راستہ پیدا فرما دیا ہے۔ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کے ساتھ اور کنوارے کے ساتھ بدکاری کرے تو شادی شدہ مرد عورت کے لیے 100 کوڑے اور پتھر کے ساتھ رجم کرنا ہے۔ اگر شادی شدہ یہ عمل کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، تو ان کا کفارہ یہ ہوگا، ان کی سزا یہ ہوگی، ان کی حد یہ ہوگی کہ مرد کو اور عورت کو پہلے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اس کو پتھر کے ساتھ رجم کر دیا جائے، یعنی گلے تک اس کو گڑا کر کے اور پتھروں سے مار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اور کنوارے کے لیے اگر دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 318۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم اور اصحاب سنن نے کئی سندوں سے، کئی راویوں سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبیل پیدا فرما دی۔ کن کے لیے سبیل؟ جیسے یہاں پہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو قید کر کے رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یعنی عمر قید کی ان کو سزا دے دو، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے راستہ بتا دیا۔ اس سے پتہ چلا اس حدیث سے بھی کہ حدیث بھی وحی الہی ہے۔ نبی مکرم کوئی بھی قانون اگر پیش کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو مجھ سے احکام سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبیل پیدا فرما دی۔ کنوارے کے ساتھ
بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہے، مطلب 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو اس شہر سے نکال دیا 1 سال کی۔ اور شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1690۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر صرف رجم کا حکم ہے اور کوڑے کا بھی نہیں ہے، تو قرآن کو ہم بغیر حدیث کے سپورٹ کے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن صرف اکیلا نازل نہیں ہوا، پہلے معلم آئے ہیں، قرآن کو سمجھانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا، اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، اگر انبیاء بھی آ جائیں تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں رہنا ہوگا، ان کو بھی اپنا سردار اور بڑا ماننا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا ہے، جیسے آگے کی آیت آپ اگر دیکھیں گے 17 نمبر کی آیت، تو اس کو ہم سیدھا اگر متن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے۔ تو قرآن کو ہمیں یا تو قرآن کی روح سے سمجھیں گے اور ساتھ میں حدیث، صحیح حدیث، اور پھر صحابہ نے اس پہ کس طریقے سے عمل کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون پر صحابہ نے، خلفائے راشدین نے ویسے ہی عمل کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے سکھایا تھا، اور وہی ہمارے لیے منہج ہے، وہی ہمارے لیے زندگی، منہج یعنی زندگی جینے کا طریقہ۔ تو ہمارے لیے زندگی جینے کا طریقہ، سورس اسلام کا جو ہے وہ قرآن، حدیث اور صحابہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے، مطلب اپنی رائے سے تفسیر کر، جو حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں، کسی کی وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھ لے اور سمجھا۔ قرآن کو ہم کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسا حدیث سے سمجھایا گیا ہے، جیسے صحابہ کے اقوال سے سمجھایا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں ایک ایک آیت کے کئی حصے کر کے اور ایک ایک بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس معاملے میں صحابہ نے یہ کہا تھا، نبی مکرم نے یہ کہا، اور باقاعدہ اس میں حوالے دیے جاتے۔ تو اس بات سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ قرآن کی کوئی آیت کو ہم اپنے مزاج کے مطابق، اپنے معاشرے کے مطابق، اپنی خاندانی رسم و رواج کے مطابق اس کو سمجھ لیں، یا ہمارے بڑوں نے جیسا سمجھنا چاہا ویسا ہم سمجھ لیں، یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث کو ویسا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا رسول اللہ نے سمجھایا تھا۔ ایک اور بہت اہم بات کہ یہ قانون اتنا سخت، کچھ لوگ ایسا کہہ دیتے لا علمی کی وجہ، یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی ہم اللہ کے قانون پر اعتراض کریں۔ یہ ہمارے رب نے قانون طے کیا اور اس نے یہ قانون طے کیا ہے، یعنی اس سے بہتر قانون انسانیت کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جرم ہے کیسا، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ جرم ایسا ہے کہ یہ جرم کا ارتکاب کرنے والے کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے آپشن پیدا دیا، ہم اس کے پہلے پڑھ کر کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء وغیرہ میں، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اجازت دی ان کو کہ نکاح کرو، اور نکاح کو آسان کیا کہ جو بھی اپنی استطاعت ہے اس میں آپ مہر دے دیں اور نکاح کر لیں۔ ایک نکاح بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی، یعنی نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن بدکاری کرنے کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کو بھی کوئی اس میں ٹیڑھ پن یا جو ہے رکاوٹ اسلام کے اندر نہیں رکھی۔ اچھا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم جس کو پسند کرو اس سے نکاح کرو، بغیر مرد اور بغیر عورت کی مرضی کے، یعنی پسند کے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ پسند سے یہ مراد نہیں کہ افیئر کرو، سالوں دوستیاں رکھو، پسند سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین کو آپ سمجھ لیے ہیں، آپ نے ان کو اچھا دیکھنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پہلے پوری چھوٹ دیا اسلام نے، پھر اس کے بعد قانون بنا۔ پہلے چھوٹ دیا کہ آپ جس سے چاہیں نکاح کریں، نکاح کی اجازت دینے کے بعد، اتنی اجازت ہونے کے بعد اگر کوئی غلط کرے تو سزا تو سخت ہونی چاہیے، اور سختی کی وجہ اور بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ عورت کے اوپر ایک شدید یا بڑا ظلم ہے عورت کی، کیونکہ مرد کا اس سے کچھ خاص نہیں بگڑتا، لیکن عورت کا جو عزت ہے وہ کانچ کی طرح ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کو کس کا نام دیا جائے، اور اگر نہ پیدا ہونے دے تو پھر اس کا مرڈر ہوگا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو عورت کب تک ایسا چلے گی؟ مرد تو کما کر کے کھا لے گا، ادھر ادھر زندگی گزار دے گا، لیکن اگر عورت ایسا کرتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی بھی نظر سے گر گئی، گھر والے بھی اسے نکال دیں گے، اس کے پھر بڑھاپے میں، اس کے پھر آگے زندگی میں کیا ہوگا؟ اگر اس کو ہم دیکھیں اپنی زندگی میں رکھ کر کے یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی زندگی میں رکھ کر کے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو سوچیں آپ کی عورت کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قانون کو، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں جو ہے نا، آگے والی جو جنریشن ہے وہ تباہ ہو جائے گی یا تو خاتمے پر آ جائے گی۔ آپ یوروپ اور امریکہ کے اندر دیکھیں کہ کس قدر بچے جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر مار ڈالے جاتے ہیں، اس کا گراف آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ عورتیں کس طرح مطلب یوز اینڈ تھرو ہوتے چلے جا رہی ہیں کہ 1 سال اس نے رکھ لیا، پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر اس نے رکھ لیا، پھر کوئی نکاح کا اور کوئی گھر بسانے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ایک ماڈرن ایجوکیشن کا نام دے کر کے یا سوچ کا نام دے کر کے
اور عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جائے، تو اسلام نے سختی کے ساتھ اس چیز سے روک دیا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ یہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے اندر رہنے لائق نہیں، کیونکہ اگر وہ رہتے ہیں اور دوسرے بچے دیکھتے ہیں تو نئی جنریشن بھی اسی طرف جائے، اس لیے اس کو وہیں پہ سٹاپ کیا۔ اچھا، جن سے ایسی غلطی ہو جاتی تھی، مومن تھے لیکن ایسی غلطی ہو گئی، تو وہ خود اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے۔ دیکھیے اسلامی شریعت کس کے اوپر لگتی ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے مکہ کے اندر اسلامی شریعت نافذ نہیں کی، مدینہ کے اندر اسلامی شریعت نافذ کی، یعنی اسلامی شریعت اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے جو واقعی اپنے اوپر اسلامی شریعت نافذ کر لیتا ہے۔ پھر سے غور کریں اور نوٹ کریں، اسلامی شریعت اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے جو اپنے اوپر اسلامی شریعت نافذ کر لیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے اوپر اسلامی شریعت کو نافذ کر لیا تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلامی شریعت نافذ نہیں کیے اور ہم کہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی شریعت نافذ کرنا ہے۔ تو ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، تو وہ پھر احتجاج کریں گے، جو ہے آواز اٹھائیں گے کہ یہ قانون بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس نے چوری کر لیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جس نے مرڈر کر دیا اس کا بھی مرڈر کر دیا جائے، یہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ایسا کر رہا وہ؟ کیونکہ اس نے اسلام کو اپنے اوپر ہی نافذ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ نے صحابہ اکرام کے مزاج کو تیار کیا، انہیں بتایا تھا، ان کو یقین دلایا تھا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہمارے لیے جو فیصلہ کرے اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ اکرام نے اس کو اپنے اوپر قبول کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے تحت ایک کے بعد ایک احکام نازل ہونا شروع ہو گئے، ایک ایک شرائط نازل ہونا، شریعت جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اسی میں ایک صالح معاشرہ بن کر کے سامنے، اور اسلام نے حقوق دیے، مرد کے حقوق الگ دیے، عورت کے حقوق، بچوں کے، رشتہ داروں کے، اور ایک پاک اور صاف ستھرا ماحول معاشرے کے اندر بن کر۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پہلے حلال چیز دے دی گئی، پھر بتایا گیا کہ یہ حرام، ایسا نہیں کیا گیا کہ حلال چیز نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، تو وہ کیا کھائے گا؟ جیسے شربت دیا گیا کہ یہ حلال ہے اور کہا گیا یہ شراب حرام ہے، تو ٹھیک ہے وہ شربت سے کام چلا لے گا۔ اگر شربت نہ دیا جاتا اور کہا جاتا شراب حرام ہے تو پھر مشکل ہو، پھر آبجیکشن کیا جا سکتا کہ اللہ یہ قانون تو نے کیسے بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے راستے ہموار کیے حلال کے اور پھر کہا کہ یہ حرام ہے۔ آیت نمبر 17، اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے۔ یہ لفظ کے حساب سے اگر ہم عبارت کے حساب سے پڑھیں تو کیا سمجھ کہ نادانی سے اگر گناہ کرو گے تو معافی ہوگی، اگر جان بوجھ کے کرو گے تو معافی نہیں۔ ہم اس کو اس کو کہتے ہیں اپنے حساب سے سمجھ، اپنے دماغ سے سمجھ۔ قرآن ہم پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کا لفظی ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، لیکن سمجھنا ہم کو اسی معیار پہ پڑے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سمجھایا اس کو ہم ابھی دیکھیں گے صحابہ کے اقوال کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ۔ پہلے آیت کو دیکھیں، اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ گناہ کرو فوراً توبہ کر لو، تو جلد ہی تو چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا، مطلب جو جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ تو جلد سے کیا مراد ہے؟ 1 دن 2 دن، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کو بھی ہم سمجھیں گے تفسیر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اور اللہ بہت جلد، اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، تو اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی اور حکیم بھی۔ یہاں پہ جلد توبہ کرنے سے مراد جاکنی کے عالم کے پہلے توبہ کرنا ہے، اور قیامت کا وہ سورج جو اگینسٹ ڈائریکشن میں دوسرے سمت سے نکلے گا اس کے پہلے، یعنی جب آخری سورج نکلے گا دوسری دشا سے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، یا کوئی عذاب آ جائے گا بندے کے اوپر، یعنی موت کا وقت آ جائے گا، تب بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی تفسیر حضرت مجاہد اور دیگر کئی ائمہ نے کہا ہے کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62، حضرت مجاہد اور دیگر کئی ائمہ نے کہا ہے کہ جو شخص بھی غلطی سے یا جان بوجھ کر، دیکھیں کلیئر ہوگی بات، غلطی سے اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے۔ تو جاہل کس کو کہتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو غلطی سے یا جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جو قرآن حدیث نہیں، اس کو ان پڑھ کہیں گے، امی، لا یعلمون الکتابہ، امیون لا یعلمون الکتابہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ امی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ تو پھر جاہل کون ہے؟ جاہل وہ ہے جو علم رکھتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا، عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ جاہل۔ اور پھر عالم کون ہوگا؟ تو عالم وہ جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عالم بنائے، جہالت سے محفوظ، جہالت سے ہم سب کو۔ تو جو شخص بھی غلطی سے یا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے، حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے رک جائے، یعنی یہ توبہ کی ایک شرط ہوئی کہ اس گناہ سے رک جائے اور
तौबा कर लेना। तौबा का मतलब ही रुक जाना है। और एक आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक और हदीस से पता चलता है कि आपने फरमाया कि एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना, नादिम हो जाना, कबूल कर लेना, ये आधी तौबा है। तो तौबा की एक शर्त ये भी हुई कि हम अपने गुनाह पर नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, दिल से बुरा जाने उसको, नंबर एक। दूसरा कि दोबारा करने का इरादा ना हो, रुक जाए। रुक जाए यानी दोबारा, जैसे इस हदीस से पता चला कि रुक जाए, दोबारा करने का इरादा ना हो। ये तफसीर अल-तबरी के हवाले से तफसीर इब्न कसीर ने रिवायत किया है। इब्न अबू हातिम ने भी इसको रिवायत किया। तफसीर तबरी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 395 कतादा ने अबू आला से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम फरमाया करते थे कि इंसान जो भी गुनाह करता है वो जहालत की वजह से करता है। मतलब गुनाह जो है वो जहालत, जाहिल उसी को कहेंगे जिसके पास इल्म है और अमल नहीं, अनपढ़ उसको कहेंगे जिसके पास इल्म नहीं है, और आलिम उसको कहेंगे जिसके पास इल्म भी है और अमल भी है। अल्लाह हम सबको आलिम बनाए, जहालत से बचाए। और यहाँ पे दो शराइत पता चली इस बात से। एक तो ये कि हम नादिम हो, और जो है जो गुनाह कर रहे थे उस गुनाह से रुक जाएं, बाज आ जाएं, नादिम हो। और तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना शुरू कर दे, नेक काम करना शुरू। इसकी दलील, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी मुकर्रम, इनसे कह दीजिए अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो आपकी इत्तिबा करें, तब मैं इनसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह अकबर, कैसा कानून बनाया अल्लाह ने कि कोई अगर डायरेक्ट अल्लाह से मोहब्बत करा तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, ऐसा नहीं है। कब तक मोहब्बत अल्लाह नहीं करेगा? जब तक वो रसूल अल्लाह की इताअत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह की इताअत नहीं है वो असल में अल्लाह की इताअत। अल्लाह ने बता दिया नबी मुकर्रम को कि ये इताअत है मेरी, तो जो नबी मुकर्रम की इताअत करेगा तब अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह से मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन अल्लाह हमसे कब मोहब्बत करेगा? जब हम उसके अहकाम को पूरा करें। अगर हम उसके अहकाम को पूरा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोहब्बत मोहब्बत, तो ये मोहब्बत नहीं। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श दे। तो गुनाह कब बख्शे जाएंगे? जब रसूल अल्लाह की इताअत हो, यानी नेक काम करना है ना। उलमा इसको सीधा सीधा ये कहते हैं कि अपने गुनाह पर नादिम हो जाना, पछताना है ना, बुरा समझना, और दोबारा ना करने का इरादा करना, और नेक काम करना शुरू कर देना। तो नेक काम यानी नबी मुकर्रम की इताअत और फरमाबरदारी। और एक और चौथा, इखलास, कि वो गुनाह से तौबा हम क्यों कर रहे हैं? लोगों के डर से नहीं कर, गवर्नमेंट के डर से, पुलिस के डर से नहीं कर, उस लोगों के डर से गुनाह। अक्सर बाज दफा ऐसा होता है कि हम लोगों की वजह से गुनाह छोड़ते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये हमने तौबा कर, अगर मौका मिल गया तो गलती कर लेंगे, मौका नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो इखलास, सबसे पहली चीज तो इखलास, कि अल्लाह की रजा के लिए मैं इस काम को, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मैं अल्लाह ऐसी मोहब्बत हमें पैदा कर दे कि तेरी नाराजगी का हमें ऐसा डर हो जाए। इसे भी तफसीर अल-तबरी के हवाले से तफसीर इब्न कसीर ने रिवायत। आयत को फिर से समाप्त फरमाए, अल्लाह तो सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी से बुरा काम करते हैं, यानी जानबूझ करके या बगैर जाने, ला इल्मी से या जानबूझ करके काम करते हैं, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, यानी मरने के पहले पहले वो तौबा कर लेते हैं, या अजाब के पहले पहले तौबा कर लेते हैं। तो चुनांचे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता है। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह तौबा कबूल फरमा। इसलिए तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों, इन्हें पता है कि इनका कोई रब है, इसलिए कह रहा है, ए रब, फरिश्तों इन्हें पता है कि इनका रब इन्हें अजाब दे, इन्हें सजा दे, इसलिए ये मुझसे पनाह मांगे। फरिश्तों इन्हें पता है कि इनका रब इन्हें माफ कर, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसको माफ कर। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे माफ कर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसमें आयशा ने जो नबी मुकर्रम से पूछा था कि जब हम शब कद्र को पाएं, लैलतुल कद्र को पाएं, कद्र वाली रात को पाएं, जो अल्लाह ने फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, तो उसमें क्या करें, हम कौन सा अमल करें? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की तरफ की ये दुआ पढ़े। हालांकि इस हदीस की पोजीशन को, इसमें क्या हुक्म मुहद्दिस ने लगाया है उसको देखना है इंशाअल्लाह ताला, इस बार हम उस पर तहकीक करेंगे। तो चुनांचे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता है, और अल्लाह बहुत जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते रहते, मतलब मरते तक वो बुरे काम करते रहते हैं, मौत के आने तक बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाए तो वो कहता है बेशक अब मैंने तौबा की। अब जब मौत आ जाती है तो हकीकत सामने आ जाती है। उस वक्त वो अगर तौबा करता है, जैसे फिरौन तौबा कर रहा था, तो ऐसी तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं करता। तो आज हमारे लिए मौका है, हो सकता अगली ही पल हमारी मौत का लिखा हुआ हो, तो अगला ही पल हमारे पास नहीं होगा तौबा की।
تو ابھی ہمارے پاس غنیمت ہے، ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، اور یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے رمضان المبارک، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ضروری کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، کیونکہ کبیرہ گناہ کو یاد کر کے اور اس کی معافی ہم جب تک نہیں مانگیں گے جب تک معاف نہیں ہوگا۔ صغیرہ گناہ تو ایسا ہے کہ وضو کرنے سے وہ دھل جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے دھل، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں ان کو ہمیں یاد کر کے اور ان کی شرائط کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہو، کہ اس کو دل سے برا بھی جانیں گے، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کریں گے، اور نیک کام کرنا بھی شروع کر دیں گے، اور اخلاص کے ساتھ کہ صرف میرے رب راضی ہو جائے اس کے لیے ہم اس کو کریں گے، تو اللہ رب العزت وہ گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو گناہ کو یاد کر کر کے ہم ابھی معافی مانگ لیں موت کے آنے کے پہلے یا پھر سورج کے نکلنے، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے 2 لوگوں کی یہاں پہ بتائی گئی کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے تعلق سے سورہ مومن آیت نمبر 84، 85، 84، 85، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے۔ یہ ایک شرط بہت اہم، اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لائے ایسا کہنا تھا نا، کہ اللہ واحد پر کیوں کہا؟ اللہ کی وحدانیت پر، کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنی اطاعت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، توحید والا۔ تو اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ یہ ہے وہ توبہ، کہ توبہ جو ہے پہلے سب سے پہلے شرک سے ہوگی، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی ہی نہیں، تو شرک سے وہ توبہ کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں سے بھی وہ توبہ کرے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، انہیں ایمان لانا کوئی نفع نہ دیا۔ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان لانا یعنی توحید پر آ جانا ان کے لیے کوئی نفع نہیں۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں پر گزرا، مطلب پہلے سے اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ توبہ جب ہم کریں یعنی شرک سے توبہ کریں، پھر اور بھی جو دوسرے، کیونکہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک اللہ ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے، تو سب سے پہلے ہم شرک سے توبہ کریں اور پھر دوسرے گناہوں سے بھی اللہ توفیق دے کہ ہم توبہ کریں۔ ایک اور آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 158 158 میں اللہ فرماتا ہے، جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی، یہ ہے وہ قیامت۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں اس سے مراد نہیں ہیں، قیامت کی وہ نشانی مراد ہے کہ جو سورج کا دوسرے دشا سے نکلنا۔ چنانچہ جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، اپنے ایمان میں نیک عمل نہیں کرے گی، مطلب پہلے سے جس نے نیک عمل نہیں کیا تو جب وہ نشانیوں کو دیکھ لے گا پھر اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سورج پچھم سے نکلے گا تب بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، موت کا وقت قریب آ جائے گا تب بھی دروازے بند ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت دعا ہے کہ خالق کے مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر ایمان والا بندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ ہم شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔